बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन आज 11 जून है, हफ्ता का दिन, साल 2022। नई सुबह, नया प्रोग्राम, खूबसूरत सुबह। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। तारीख़ हिंदुस्तान में पहुँचे हुए हैं हम 16वीं सदी के सफ़र पर। सफ़र करते 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 आज से सिर्फ छः सात सदियाँ पीछे तक आ गए हैं, रह गए हैं पीछे, फिर आ जाएंगे आगे मौजूदा दौर में। लेकिन फ़िलहाल हम देख रहे हैं मुगलिया सल्तनत के दूसरे बादशाह का दौर, जिसका नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। इसके ऊपर मैं काफ़ी अब प्रोग्राम कर चुका हूँ। आज कोशिश करूँगा कि इसको शॉर्ट करके आपके सामने रखूँगा और इसको क्लोजिंग करें आज, ताकि फिर तीसरे बादशाह की तरफ बढ़ें जो वक्फा आया। मुग़ल ख़ानदान के अलावा एक तीसरा बंदा आके 15 साल हुकूमत कर गया ख़ानदान, वो था सूरी ख़ानदान। आज बहरहाल हमने हुमायूं ही पे बात करनी है। हुमायूं पहली जंग जब इसकी हुई है शेर शाह सूरी के साथ, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बारिश की वजह से, ज़बरदस्त बारिश की वजह से इसने शिकस्त खाई और दरियाए गंगा में डूबते डूबते मरते मरते बचा। निज़ाम सक्का ने इसे मशकीज़े पे बिठाकर निकाल तो लिया, जान बच गई, वापस दिल्ली चला गया, फिर से अपनी फ़ौजी कुव्वत जमा की और दोबारा से शेर शाह सूरी का सामना करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी जंग के वक्त इसको मुंह की खाना पड़ी और बदतरीन शिकस्त हुई इसको। शेर शाह सूरी जैसा तजर्बाकार बंदा इसके मुकाबले पे था, जो सारी उम्र जंगों में जिसकी गुजरी थी। शेर शाह सूरी की एक बहादुर और निडर जर्नैल था, उसके तजर्बे के आगे हुमायूं ज़ीरो साबित हुआ। अब जान छुपाता हुआ अपनी फैमिली को लेकर ये दिल्ली से दौड़ा, गिरता पड़ता, छुपता छुपाता। अब सोच ये रहा था कि कहाँ पे छुपूं कि जहाँ पे मेरी और मेरी फैमिली की जान बच जाए, जान बख्शी हो जाए। अब वो जो सूरी की फ़ौजें थीं वो इसको जगह ब जगह कुत्तों की तरह तलाश भी कर रही थी। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी कि इसने राब्ता किया सिंध के, हमारा अपना सूबा सिंध आप जानते हैं, सिंध का एक राजा था। एक सारे सिंध का नहीं, एक इलाका था जिसे उमरकोट कहा जाता है। बाज़ किताबों में अमरकोट लिखा हुआ है और बाज़ में उमरकोट। उसका राजा था, ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। उमरकोट लिखा हुआ है या फिर अमरकोट, कुछ भी आप इस इलाके को कह लें कि इसको यहाँ पे पनाह में देने के लिए इसके राजा ने इसको अमरकोट में पनाह देने के लिए हामी भर ली। काफ़ी इसे इज्जत दी। अब इसका जो सल्तनत का, बादशाहत का दौर था वो ख़त्म हुआ। 10 साला दौर, 1530 से 1540 तक। ये 1540 में यहाँ ये वाक़या हुआ दूसरी जंग वाला, और यहाँ से जान बचाकर भागा और अमरकोट या उमरकोट पहुँचा और वहाँ के राजा के पास इसने पनाह ली। काफ़ी देर वहाँ पे रुका। राजा ने कहा कि मैं तो आपको पनाह दूंगा, आपके वालिद साहब बाबर से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मैं आपको अपने पास रखूँगा, देखता हूँ आपको कोई आपका बाल भी बीका नहीं कर सकेगा मेरे पास। खैर उसने काफ़ी इज़्ज़त और तौकीर दी, इसे एहतराम दिया, इसे अच्छी खासी आसाइशें दी, इसको प्रोटोकॉल दिया और अपने पास मेहमान के तौर पर रखा। और वहाँ पे एक ख़ास बात हुई जी, ये जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, उसी उमरकोट में या अमरकोट में 1542 में हुमायूं के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। सिंध में, उमरकोट में, राजा के महल में एक बेटा पैदा हुआ। कौन सा बेटा? जिसे आज दुनिया मुग़ल आज़म के नाम से जानती है, पहचानती है, सारी दुनिया जानती है, जिसने हिंदुस्तान पर कमोबेश 50 साल तक हुकूमत की। जी वही जलालुद्दीन अकबर वहाँ पे पैदा हुआ 1542 में।
خیر اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ کچھ عرصہ وہاں رکنے کے بعد، سندھ میں رکنے کے بعد اس نے سوچا یہ رابطہ کیا، زمینی رابطہ، ظاہر ہے وہاں پہ اس وقت ڈاک وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، میسنجر جاتے تھے اور آتے تھے۔ ایران کے بادشاہ سے اس نے رابطہ کیا ہمایوں نے، اپنی پناہ کے لیے، اپنے پاس رکھنے کے لیے، اس کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے۔ سو ایران کے بادشاہ نے اس کو خیر سگالی کا پیغام بھیجا اور پازیٹیوٹی دکھائی کہ آپ آ جاؤ میرے پاس، ایک دفعہ پہنچ جاؤ، پھر سمجھ لو کہ آپ میری پناہ میں ہو، اللہ کے بعد آپ میری حفاظت میں ہو، میں آپ کی زمان کی زندگی کی ضمانت دیتا ہوں۔ جی ہمایوں نے پھر وہاں سے اپنے بیوی بچوں سمیت فیملی کے ساتھ راتوں کو سفر کرنا اور دن کو کسی پہاڑی میں، کسی جنگل میں چھپ کر بیٹھ جانا۔ سندھ میں سے، پنجاب میں سے نکال دیا اس کو اپنی سیکیورٹی گارڈز کے حصار میں، راجہ نے، امرکوٹ کے راجہ نے نکال دیا۔ لیکن جب یہ یہاں ہم یا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آگے پشاور تک پہنچا تو ادھر افغانستان میں اس کا ستیلا بھائی حکومت کر رہا تھا جس کا نام تھا کامران، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پچھلی قسطوں میں۔ اس نے سر توڑ کوشش کی اس کو پکڑنے کی، گرفتار کرنے کی، اس سفر کے دوران بڑی کوشش کی، ساری فوج اس کام پہ لگا دی، لیکن اللہ کو اس کی زندگی مطلوب تھی، اللہ کو جلال الدین اکبر کا جینا ابھی درکار تھا، اس لیے کہ اس نے 50 سال ہندوستان پر حکومت کرنی تھی اس بچے نے۔ خیر اس کی یہ جان بچاتا بچوتا یہاں سے پاکستان، اب پاکستان ہے، اس وقت تو ہندوستان ہی تھا، یہ ایران کی سرحد کراس کر کے ایران میں داخل ہوا اور وہاں سے ایرانی سپاہیوں نے اسے اپنی حصار میں لے لیا، اپنی کسٹڈی میں، اپنی حفاظت میں لے لیا، بادشاہ تک پہنچا دیا۔ بادشاہ نے اسے انتہائی عزت و احترام دیا، اور اس عزت و احترام کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، بہت بڑی وجہ۔ وہ وجہ یہ تھی کہ یہ افغانستان کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا ہمایوں۔ بادشاہ جو تھا ایران کا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ افغانستان کا جیوگرافیہ کیا ہے، اس کے سیاسی حالات کیا ہیں، اس کے معاشی حالات کیا ہیں، اس کی ندیاں، نالے، موسموں کے بارے میں نہیں جانتا تھا ایران کا بادشاہ۔ اور وہ چاہتا تھا یہ میرے پاس ایک ایسا بندہ آ جائے گا جو کافی ہیلپ کرے گا میری، اور یہی ہوا۔ پھر اس نے ہیلپ کری اور ایسی کری کہ واہ واہ کر دی، وہ اس طرح سے کہ کچھ سال یہ وہاں پہ ایران میں رکا، اور شاہ ایران نے، ایران کے بادشاہ نے اس سے یہ پوچھا کہ اگر میں آپ کو افغانستان پر حملے کے لیے بھیجوں تو کتنی فوج درکار ہوگی آپ کو؟ اس نے کہا کہ یہی کوئی 30-40 ہزار کا دستہ دے دیں۔ 40,000 کی فوج شاہ ایران نے اس کے حوالے کری، اور اس نے اندھیر نگری مچا دی جا کے افغانستان میں۔ اور وہی بھائی، ستیلا بھائی، جو اس کو گرفتار کرنا چاہ رہا تھا، اس کی جان لینا چاہ رہا تھا، کامران جس کا نام تھا، قندھار اور کابل کا بادشاہ تھا، وہاں سے جان بچا کر یہ سندھ میں فرار ہو گیا، اور اس نے قبضہ کر لیا آدھے افغانستان پر، اس کی حکومتوں پر، اپنے بھائی کی ایک جگہ، اور اس نے وہ جگہ ایرانی فوجوں کو دی، ان کے حوالے کر دیا قبضہ، اور خود ہندوستان پر حملہ کرنے کی سوچنے لگا، اور بیوی بچے اس کے ابھی ایران میں تھے۔ اچھا بہرحال اس نے سوچا یہ کہ اب مجھے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، مجھے واپس شیر شاہ سوری سے ٹکر لینی چاہیے۔ اس نے ارادہ کیا، لیکن ابھی ارادہ کرنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا، وہاں سے افغانستان سے نکلا ہی تھا کہ پیچھے سے پھر اس کے بھائی ستیلا جو سندھ فرار ہوا تھا، اس نے واپس آ کر کامران نے قندھار اور کابل کا قبضہ واپس لے لیا، ایرانی فوجوں کو مار بھگایا وہاں سے۔ اب پھر سے اسے لوٹ کے آنا پڑا۔ یہ دوبارہ اپنے مقصد میں کامیاب اس لیے نہ ہوا کہ اس کو جب یہ خبر ملی کہ وہاں پہ میرا بنایا ہوا قبضہ افغانستان پہ پھر سے چھن گیا ہے، تو یہ لوٹ آیا رستے سے، پھر یہ ایران چلا گیا۔
اور وہاں جا کر پھر اس نے لیا ایرانی فوجوں کو ساتھ اور پہنچتا ہوا واپس پھر کابل اور قندھار پر چڑھائی کر دی۔ یہ دو بہت بڑے افغانستان کے شہر تھے، قندھار، اور اب بھی ہیں، بہرحال اس وقت یہ زیادہ تر آبادی یہیں پہ تھی۔ یہ دو شہروں کا قبضہ اس نے پھر سے واپس حاصل کر لیا۔ یہ 1545 کی بات ہے جب یہ واقعہ ہوا۔ اب اس نے یہ کیا کہ قندھار کے ساتھ ساتھ بدخشاں اور سیستان کے علاقے بھی حاصل کر لیے۔ بدخشاں اور سیستان، یہ علاقے بھی اس نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ اب کی بار یہ 1545 میں یہ واقعہ ہوا۔ اس نے دوبارہ سے قبضہ ان کے سپرد کیا اور خود ابھی 1546 میں اب اس نے پھر ارادہ کیا ہندوستان پر حملہ کرنے کا۔ 1546 میں عیسوی میں اس نے ارادہ کیا دوبارہ سے ہندوستان پر حملہ کرنے کا، لیکن رستے میں بیمار ہو جانے کی وجہ سے اسے واپس آنا پڑا، پھر واپس آنا پڑا۔ اب کیا ہوا کہ کامران دوبارہ جو تھا اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی 1547 میں۔ 1547 یا 1548 کامران وہی ستیلا بھائی اس کا دوبارہ سے حملہ آور ہوا فوج لے کر افغانستان پر، لیکن اس دفعہ ہمایوں نے اس کو بھاگنے نہیں دیا، اس کو گرفتار کر لیا۔ اس نے بری طرح سے شکست خوردہ گرفتار ہوا، اور ہمایوں نے پھر یہ کیا کہ تپتی ہوئی سلاخوں کو، انگاروں کی طرح سلاخیں تھی لوہے کی، جو اس کے دونوں آنکھوں میں ڈال دیں، دونوں آنکھیں جلا کے راکھ کر دیں کامران کی، اپنے چھوٹے ستیلے بھائی کی۔ دکھ کی بات ہے، لیکن اس طرح پھر ہوا، تاریخ گواہ ہے۔ اچھا، پھر اس نے یہ کیا کہ پھر یہ حج کے سفر پہ چلا گیا، کامران چلا گیا اور واپس کبھی نہیں لوٹا۔ پتہ نہیں، تاریخ خاموش ہے کہ یہ کہاں پہ کب اور کیسے مر گیا، کچھ پتہ نہیں ہے کامران کے بارے میں۔ اتنا پتہ ہے کہ یہ آنکھیں گنوانے کے بعد حج کے سفر پر گیا تھا، اور حج سے واپسی کا اس کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے لیے تو اس نے آرام کیا، اور پھر یہ ہوا کہ 1556 میں یہ نوٹ فرمائیں، 1556 میں ہمایوں نے اپنی پوری طاقت جمع کرنے کے بعد پھر سے ہندوستان پر حملہ کرنے کا سوچا، لیکن اس وقت سے اس پتہ یہ چلا کہ اس کا چھوٹا بھائی ہندال بھی فوت ہو چکا ہے اور عسکری بھی مارا جا چکا ہے۔ اب اس کا رستہ صاف تھا، 1556 کا سن تھا، 15,000 کی فوج اس نے اپنے ساتھ لی اور حملہ کیا ہندوستان پر 1556 میں، اس سن میں۔ اور 1556 میں اس کی خوش قسمتی یہ کہ اس وقت ہندوستان کے تخت پر شیر شاہ سوری نہیں تھا، وہ تو 4-5 سال بادشاہت کرنے کے بعد وفات پا چکا تھا۔ اس کا بیٹا، اسی کی نسل سے ایک آدمی جس کا نام سکندر سوری تھا، سکندر سوری، یہ بادشاہ تھا۔ یہ تھا بادشاہ اس وقت 56 میں۔ زبردست لڑائی ہوئی جی سرہند کے مقام پر، ان دونوں میں سکندر سوری اور
ہمایوں کے درمیان سرہند کے مقام پر یہ نوٹ فرما لیں گمسان کا رن پڑا اس جگہ پہ 1554 میں سرہند کے مقام پر سکندر سوری اور ہمایوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی، ہمایوں کو فتح نصیب ہوئی، اور جون 1555 میں یہ ہندوستان کا دوبارہ بادشاہ بن گیا۔ دلی اور آگرہ پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ پھر اس کو یہ پتا چلا بیٹھے بیٹھے سے، یہ کسی نے خبر دی جاسوس نے، کہ یہ بندہ جو ہے نا سکندر سوری، یہ پھر سے حملہ کرنے کی کوشش، حملہ کرنے کے لیے طاقت جمع کر رہا۔ یہ بندہ وہی جس سے اس نے تخت چھینا تھا ہندوستان کا، اس نے پھر سے اپنی طاقت کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ اس کے سکندر سوری کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنے ایک خاص آدمی بیرم خان، ایک نیا کریکٹر سامنے آیا۔ اب یہ بیرم خان کون تھا؟ بیرم خان یہ آدمی، اس کے 9 رتنوں میں، اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک رتن بابر خان تھا، بیرم خان۔ بیرم خان استاد تھا جو سائے کی طرح اکبر بادشاہ کے ساتھ بچپن سے رہا، اور یہ ہمایوں نے جان بوجھ کر اس کی دینی اور دنیاوی خدمات حاصل کرنے کے لیے اس کو استاد مقرر کر دیا اپنے بیٹے اکبر کا، جلال الدین اکبر کا، اور سائے کی طرح ساری عمر اس کے ساتھ رہا۔ ایون جب وہ بادشاہ بنا تو بھی اس نے اس کو گوایا نہیں ہے۔ بیرم خان کے بارے میں بتاؤں گا آگے چل کے جب اس کی باری آئے گی 9 رتنوں کی۔ کہا جاتا ہے اس نے سینکڑوں شادیاں کی تھی، یہ ریکارڈ بنایا تھا اس نے، اور کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے 1400 شادیاں۔ اب یہ بات پتہ نہیں سچ ہے غلط ہے یا جھوٹ ہے، بارہ لکھا ہوا اسی طرح سے ہے۔ 1555 میں دوبارہ ہمایوں تخت دلی پر براجمان ہو گیا، اور اس نے اکبر اس کا بیٹا تھا، اس نے اس کے استاد بیرم خان کے ساتھ اس کو سکندر سوری کا قلعہ کما کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس وقت اکبر بادشاہ کی عمر، جلال الدین اکبر کی عمر 13-14 سال کی تھی، کیونکہ 1542 میں یہ پیدا ہوا ہے، اور 1555 کا یہ واقعہ ہے جب اس نے سکندر لودھی کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترا اپنے استاد بیرم خان کے ساتھ، اور واقعی سکندر سوری کو انہوں نے شکست دی، دونوں استاد شاگرد نے مل کر، اور ماچھی واڑہ کے مقام پر ان کا جو مقابلہ تھا وہ ہوا۔ ماچھی واڑہ یہ وہ مقام تھا جہاں پہ اکبر بادشاہ نے اپنے استاد کے ساتھ، بیرم خان کے ساتھ مل کر سکندر سوری کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ افغان فوج کے ساتھ بھی ان کی ٹکریں ہوتی رہیں، لیکن بہرحال سکندر سوری بھاگ گیا۔ اب اس کی بات کرتے ہیں فوتگی کی۔ اب ہمایوں اس قلعہ میں رہ رہا تھا جو بنوایا تھا شیر شاہ سوری نے، کہاں؟ دلی میں، اس کی عدم موجودگی میں، اس لیے کہ 15 سال کا عرصہ، میں نے آپ کو پھر بتا دوں یار، 1540 سے 1555 تک ہندوستان سے فرار رہا۔ یہ 15 سال اسے ہمایوں کی جلا وطنی کا وقفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا، جلا وطن رہا، یہ فرار رہا 15 سال تک، اور اس کی عدم موجودگی میں جو شیر شاہ سوری نے ایک بہترین بلڈنگ بنوائی تھی، محل بنوایا تھا جس کا نام تھا شیر منڈل۔
ایک بلڈنگ تھی بڑی خوبصورت، شیر منڈل، یہ نام تھا اس بلڈنگ کا، یہ نوٹ فرمائیں۔ یہ 2 منزلہ عمارت تھی، کیونکہ اس وقت منزلوں کی تو ہوا ہی نہیں کرتی تھی، رواج ہی نہیں ہوا کرتا تھا، بہرحال اس کی 2 منزلیں لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ 2 منزلیں تھیں اس کی۔ ہوا یہ کہ اس کی دوسری منزل پہ لائبریری تھی، بہت بڑی خوبصورت لائبریری، جہاں پہ دوسرے بادشاہوں کے خطوط اور دنیا جہان کی کتابیں شیر شاہ سوری نے جمع کی ہوئی تھی۔ جمعہ کا دن تھا، 1555 کی بات ہے۔ ہمایوں، نصیر الدین ہمایوں اوپر گیا لائبریری میں دوسری منزل پہ، وہاں سے جب نکل کر باہر آنے لگا تو لوگ کہتے ہیں کہ اذان ہو رہی تھی عصر کی اذان ہو رہی تھی، یہ سیڑھیوں میں بیٹھ گیا، سیڑھیاں اترتے رکا اور بیٹھ گیا، اذان سننے لگ گیا۔ اذان ختم ہوئی، اٹھ کے یہ نیچے اترنے لگا، اس کا پاؤں پھسلا اور سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے آ کے گرا، اور اس کو دماغی چوٹ آئی اور 3 دن تک بے ہوش رہا۔ 3 دن بے ہوش رہنے کے بعد یہ ہمایوں، نصیر الدین ہمایوں 11 سال حکومت کرنے کے بعد 2 ٹینیورز میں، 2 ادوار میں ہندوستان کے اوپر 11 سال، پہلے میں 10 سال، دوسرے میں تقریباً 1 سال، 11 سال ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد یہ وفات پا گیا قضائے الہی سے۔ اسی غنودگی میں، اسی بے ہوشی میں یہ فوت ہو گیا دلی میں۔ یہ تھی جی کنکلوژن۔ اگلے پروگرام میں آپ کو اب اس کا جو جلا وطنی کا زمانہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ سکپ کر گیا ہوں، وہ اگر شروع کرتا تو یہ گڈمڈ ہو جاتی۔ 15 سال جب یہ جلا وطن رہا ہے تو تاریخ ہندوستان میں کیا کیا ہوا، یہاں پہ کیا ہوتا رہا، کیونکہ ہم نے تو ہندوستان کی تاریخ پڑھنی ہے، مغلوں کی تو نہیں۔ 15 سال جب یہ ہندوستان سے غیر حاضر رہا، جلا وطن رہا، باہر رہا، بھاگا ہوا رہا، جان بچاتا پھرتا رہا، تب یہاں کے حالات و واقعات کے بارے میں اگلی قسط میں بتاؤں گا انشاءاللہ، کہ تخت دلی پر جب فرید خان سوری، یا جسے فرید شیر خان کہا جاتا تھا اصلی نام اس کا، اور وہ مشہور ہوا شیر شاہ سوری کے نام سے، وہ تخت نشین ہوا اس کے بعد اس کو نکال کر، اور 4-5 سال حکومت کرنے کے بعد وہ بھی فوت ہوا، اور پھر اس کی اولاد میں یہ کام چلتا رہا، اور 15 سال تک سوری خاندان نے ہندوستان پر حکومت کی، جس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھا کروں گا۔ آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ ہمایوں کا جو چیپٹر تھا نصیر الدین ہمایوں کا، دوسرے مغل بادشاہ کا، وہ آج ختم ہوا جی۔ تو پروگرام کے دوسرے اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے آج کا لفظ۔ آج کا لفظ جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ نوٹ فرمائیں، بڑا مزے کا ہے۔ ایک یہ چیز ہے، یہ کیا آپ کے سامنے میں لکھنے جا رہا ہوں، یہ دیکھیں جی، یہ کیا لکھا ہے میں نے، کچنار۔ کچنار کے بارے میں کون نہیں جانتا، خاص طور پہ خواتین جانتی ہیں کہ یہ ایک درخت کا نام ہے، اور اس کے پھولوں کو اتار کر، توڑ کر ہنڈیا میں سالن بنا کر پکایا جاتا ہے، اور اسے کھاتے ہیں لوگ، اسے کچنار کہا جاتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ اس میں غلط کیا ہے، میں بتانے کیا جا رہا ہوں، بتانے یہ جا رہا ہوں کہ یہ لفظ جب شروع ہوا ہے، یہ جو درخت تھا اور اب بھی ہے، اس کا نام کچنار نہیں تھا، یہ تھا جی اس کا نام کچنال جی، یہ تھا اس کا نام، نوٹ فرمائیں، کچنال تھا اس درخت کا نام، اور ہم نے کرتے کرتے، لکھتے لکھتے، پڑھتے پڑھتے، بولتے بولتے کچنال کا کچنار بنا دیا، اور اب یہی رہے گا، اس لیے کہ یہ غلط العام ہو چکا ہے۔
اب اسے بدلا نہیں جا سکتا، اور بدلنا اس لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ قرآنی لفظ نہیں ہے، اس لیے اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، کچنار ہی چلنے دیں اب بس، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کے علم میں اضافے کے لیے جو کچھ میرے پاس ہے، تھوڑا بہت مجھے پتہ ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈلیور کر دیتا ہوں، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آج کے پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ، آج کی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صاحب بہادر بات یہ ہے کہ ساری دنیا کو آج تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تا دم تحریر آج کے دن تک، ساری دنیا کو کبھی کوئی خوش نہیں کر سکا۔ سارے لوگوں کو، آپ میں سے یا میں، کوئی بھی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ساری دنیا کو خوش نہیں کر سکتا۔ آپ کسی کی خاطر اپنا ذاتی دلی دماغی سکون، اپنا عیش آرام، جو کچھ مرضی ختم کر لیں کسی کو راضی، دنیا کو راضی کرنے کے لیے، مگر پھر بھی نکالنے والے آپ کے خلوص میں، آپ کی نیت میں کھوٹ نکال لیتے ہیں، آپ کی سوچ میں سے کیڑے نکال لیے جاتے ہیں، اس میں غلطیاں نکال لی جاتی ہیں، چاہے آپ دیوار کے ساتھ ٹانگیں اوپر اور سر نیچے کر کے کھڑے ہو جائیں تو بھی آپ ساری دنیا کو خوش نہیں کر سکتے۔ ایسا کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، بس اتنا کریں کہ کسی کا برا نہ ہو، that's enough۔ کسی کا اگر ہو سکے تو کسی کا بھلا کر دیں، اگر نہیں کر سکتے نا بھلا تو برا بھی نہ کریں، سائڈ پہ ہو کے بیٹھے رہیں۔ یہ تھی جی آج کی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ آج کے پروگرام کا یہیں پہ خاتمہ کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں یار، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ مجھے اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ رب راکھا اور پاکستان زندہ باد۔